बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। हमने यूक्रेन पर बहुत तफसील से मैंने गुफ्तगू की थी पिछले संडे को, और उसमें हमने ये बात बता दी थी कि रूस ने करीब करीब 1 लाख फ़ौज जो है अपने मशरक़ी सरहद पर, जो डॉनबास का इलाका है जहाँ पर रूसी रहते हैं, वहाँ जमा कर रखी हैं। और इसके बाद में हमने 3-4 ऑप्शन बताए थे कि वो क्या क्या कर सकता है। अगर वो माइल्ड हमला करे तो फिर वो एक किस्म की वो मैंने हाइब्रिड वार लड़ सकता है, या फिर वो फिर डॉनबास पे कब्ज़ा करके वहाँ पर जो दो उनकी जो जो दो एक एक जो उनकी बंदरगाह है, एक जो उनका बड़ा शहर है, उस पर कब्ज़ा कर सकता है। फिर तीसरा ये कर सकता है कि वो जो क्रीमिया के और रूस के दरमियान में अभी तक मसला है, तो वहाँ पर पुल बना सकता है और फिर अपनी फ़ौजों को मूव कर सकता है मालवा के जो शहर है वहाँ उस तरफ। और जैसे कि आप पहले तो ये एक किस्म का, यानी ये अभी तक जो वैसे तो रूसी कोई ऐसा इंदिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका ये बहरहाल ज़रूर शोर मचा रहा है कि ये बीजिंग में जो खेल हो रहे हैं वो उसमें वो इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए वो इस पर हमला कर देगा। जी, जनरल खालिद नदीम को लोधी साहब से बात कर लेते जनरल हैं। खालिद नईम लोधी साहब साबिक वज़ीर दिफा हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। जी, वाले अस्सलाम मामलात हैं, उस वालेकुम पर बात जनाब करेंगे। जनरल खालिद नईम लोधी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में, और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि रूस पर वाकई रूस जो है यूक्रेन पर हमला कर देगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो जितना तहकीक रूस ने की है हाइब्रिड वॉर के ऊपर, बहुत कम मुल्कों ने की है। उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने बल्कि आर्टिकल लिखे हाइब्रिड हैं, बात फिर तो शुरू बातचीत इन्होंने की है। उनके जनरल ने की है। जी, हम्म। और पहले भी उन्होंने उसका इस्तेमाल करके दिखाया है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये अमेरिका की चाहत है, उनकी ख्वाहिश है, जो मेरा अपना मैं अपना तज्जिया दे रहा हूँ कि यूक्रेन पे हमला करे बाकायदा रूस। क्योंकि वो फिर चाहते हैं कि फिर बाद में जो है ना वो रिएक्ट करें, ताकि वहाँ के इलाके के लोगों को भी उनके खिलाफ कर दें और अपने लिए पॉलिटिकल बेस बना लें, और बाद में साफ ज़ाहिर है उसको मिलिट्री बेस बनाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि रूस पूरा प्रेशर डालेगा, लेकिन ऐसे ओपन हमला शायद ना करे, क्योंकि वो उसके शायद फायदे में नहीं है। और उसका यही मकसद था कि बावर करवा दे यूक्रेन को भी, और वो जो लोग वहां पर बाकी यूरोपियन है जो नेटो वाले, जो उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं नेटो को, उनको ये बावर करवा दे कि ये काम हम नहीं होने देंगे। और यही उनका मकसद है। बाकी जैसे आपने कहा, ठीक है, वो अपना सरसूख आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और वापस अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। रशिया अपने तमाम पुराने इलाकों के ऊपर अपना सरसूख दोबारा से दबाव कायम नहीं, ये करने की बात तय कोशिश हो कर गई रहे थी ना, गोरबाचोव से ये इन्होंने हैं। जी वायदा किया था कि साहब हम आप जब आपके 15 ममालिक आपने आज़ाद कर दिए हैं तो हम यहाँ इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन फिर यूक्रेन के जी ऊपर उन्होंने अपने नेटो को का अलाई बनाना चाहते हैं, तो इस पर हम अमरीकी रूसी सफ़ीर ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम जो है वेनेजुएला में और जो दूसरी जगह पर हम अगर आप पर मिसाइल लगा दें तो आपको कैसे लगेगा। तो आप चाहते जी हैं कि बिल्कुल। हमले का वक्त कम कर दें यूक्रेन पे हमला करने की वजह से, यूक्रेन पर मैंने अपना नेटो का अलाई बनाने की वजह से। तो अब बहरहाल जी अमेरिका अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा है। तो इस लिहाज से अगर अमेरिका अगर रूस को कब्ज़ा ही करना था, जब क्रीमिया पे कब्ज़ा किया था तो यूक्रेन पे भी कर लेता, उस वक्त तो आसान मौका था। जी जी, उसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हुई है, ज़रूर आपने आपकी नज़र से गुजरी होगी। आपको पता है कि चीनी सदर और रूसी सदर ने मिलकर जो बयान दिया है हाँ। हाल ही में, वो आप यूं समझे कि बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने यूनिलैटरलिज्म को, यूनिलैटरल पोल जो वर्ल्ड बनी हुई थी उसको मुस्तरद कर दिया और चैलेंज किया है, और मिलकर चैलेंज किया है अमेरिका की जो पॉलिटिकल हठधर्मी है और पॉलिटिकल वन साइडेडनेस है, जो उसका क्लाउट है। तो एक लिहाज से आप समझें कि ये तो एक ऐलान हो चुका कि अब दुनिया जो है यूनिपोलर नहीं रही, बाज़ाब्ता तौर पर बाईपोलर हो गई है। गो के बाकी पोल मल्टीपोलर भी कहते छोटे हैं हैं क्यों। वो जी मल्टीपोलर मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जब नहीं, चीन और रूस रूसी मिल खुद जाए कहते हैं, और रूसी खुद हाँ कहते हैं। जी जी, वो जो भी कहें, लेकिन बात ये कि पोल अब दो ही हैं, एक अमेरिका है और उनके हवारी हैं, और दूसरा है ये चीन और रूस और उनके साथ चंद एक मुल्क हो सकते हैं। तो बहरहाल, और फिर ये यहाँ पर ये जो इनका स्टैंड ऑफ हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बड़ी ताकतें जो है न्यूक्लियर पावर वाली ये इस चीज
کے متحمل ہیں کہ یہ اوپن وار ایک دوسرے کے اوپر کر دیں. البتہ جو آپ نے بھی اپنے اس میں کہا ابتدائیے میں، اور میں بھی اس سے اتفاق کروں گا کہ وہ کوئی ہائبرڈ قسم کا کام کر سکتے ہیں. ایسی اوپن وار نہیں کریں گے کیونکہ وہ ان کے فائدے میں نہیں. البتہ امریکہ اور کچھ یورپین یہی چاہ رہے ہیں کہ جنگ کھلی ہو، وہ مدد کریں یوکرین کی، ان کے ہتھیار استعمال ہوں، خود ان کے فوجی استعمال نہ ہوں، اور یہ کافی ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیں. تو اچھا، دیکھتے اب ہیں پھر یہ آگے کون جو ہے جیتتا ہے. برلن کا جو اجلاس ہوا ہے یہ بھی بے نتیجہ ہو گیا ہے. یہ جو یورپی جی یونین جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے نا اس تناؤ سے. جی وہ یہی وجہ ہے نا کہ وہ تو بس صرف ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے روس، اور تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مزید ممالک کو، ایسٹرن یورپ کے ممالک کو آپ شامل نہ کریں نیٹو میں. بس یہ ان کا مطالبہ ہے. وہ ہر درمی پر پھنسے اڑے ہوئے ہیں کہ جی نہیں، ہم تو یہ تو آزاد ملک ہیں، جو مرضی کریں. تو یہ اصل میں بات آ گئی ان ملکوں کے اوپر، ایسٹرن یورپ کے جو ہے، کہ وہ اب کیا کرتے ہیں، کیسے آگے چلتے ہیں. پولینڈ کتنا خوش ہے اگر وہ نیٹو میں شامل پولینڈ تو ہوا ہے بالکل اس خوش کے نہیں ہے. ساتھ. پولینڈ میں اپنی فوجیں بھیج دی امریکہ نے. جی اسی لیے کہ وہ تو آلریڈی حصہ ان کا بن چکا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بات بنتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا جنگ شاید نہیں ہوگی، ہائبرڈ رہے گی، سمرنگ وار جس کو کہتے ہیں. پریشانی رہے گی، لیکن الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ روس اس بات میں کامیاب ہو جائے گا کہ یوکرین کو وہ شامل نہیں ہونے دے گا نیٹو میں. نہیں تو اگر وہ اعلان کر دیں گے تو ایک رات کو، تو پھر کیا فرق پڑے گا پھر؟ جی میرا خیال ہے کہ پھر انٹرنل انسرکشن وہ لے کر آئیں گے، پھر انٹرنلی وہ اس حکومت کو چینج کر دیں گے اور وہ اپنا اعلان واپس لے لیں گے. اچھا، بلان لینا. اچھا جی، میرے صاحب مجھے بریک کے لے کہا جا رہا ہے اور جنرل خالد نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام میں. ناظرین مقتدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب گفتگو وہیں سے جوڑتے ہیں. جو آپ نے پہلے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ پیوٹن اور چینی صدر کے درمیان میں جو باتیں ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے یونیپولر ورڈ کو مسترد کر دیا ہے، اور آپ نے بائی پولر کا لفظ استعمال کیا ہے، میں ملٹی پولر کا استعمال کر رہا ہوں. لیکن یہ ٹرم جو ہے ملٹی پولر کی، یہ روسی اور چینی برسوں سے استعمال کر رہے ہیں، 4-5 سالوں سے. تو اب آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ بائی پولر بنانا چاہتے ہیں، تو چلیے بائی پولر ہو گئی ہے. تو پھر اگر بائی پولر ہے تو یہ تو اپنی جگہ طے ہو گئی کہ یونیپولر ورلڈ ختم ہو گئی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، وہ اس کے مطابق پاکستان کو بھی دعوت دی ہے چینی امریکی پیوٹن نے عمران خان کو کہ وہ بھی روس آئیں، شاید اس مہینے وہ جائیں. کیا خیال ہے اس پر؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اعلان ہے، یہ ابھی تک تو اعلانیہ جو ہوا ہے اس نے بنیادی طور پہ جو ان کی پولیٹیکل ہیجمنی ہے اس کو چیلنج کیا ہے. لیکن میرا خیال عنقریب وہ ان کی اکنامک ہیجمنی کو چیلنج کریں گے، اور وہ اصلی ہیجمنی ہے امریکہ کی. یہ جو ڈالر کا ایک قسم کا راج ہے پوری دنیا پر، جب تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک دنیا آزاد نہیں ہو پائے گی. اور یہ بات چین اور ان کو بھی پتہ ہے. لیکن اتنے ان کے فی الحال روابط جو ہیں، اکنامک روابط اتنے گہرے ہیں، اتنے زیادہ ہیں امریکہ کے ساتھ، کہ وہ یہ اعلان ایک دم نہیں کرنا چاہتے. اور دوسرا روس نہیں، گھبراتا ہے ابھی کہ انہوں نے یہ بات تو کی ہے کہ پاکستان سے کہا کہ ہم آپ کا روپے کو پورے سینٹرل ایشیا میں استعمال کرنے کی اجازت دے دیں گے، آپ کا روپیہ جو ہے ایز اے کرنسی استعمال ہوگا لین دین کے لیے. ہاں جی، یہ پہلا قدم ہے، آپ سمجھ لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کافی دیر تذبذب کا شکار رہنے کے بعد اور گو مگو کی حالت میں رہنے کے بعد، شاید مجھے لگ رہا ہے کہ اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری ڈائریکشن کون سی ہونی چاہیے، اور وہ انہوں نے شاید ایسٹ ڈائریکشن کو چن لیا ہے. ایک تو چین کے اس دورے کا یہ بہت بڑا اثر ہے، دوسرا یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے رشین صدر نے دعوت دی ہے، اور آپ کو پتا چینی صدر کو بھی دعوت دی ہے عمران خان صاحب نے، وہ بھی شاید عنقریب آئیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خطہ تھوڑا سا کنسولیڈیٹ ہونے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ چین، روس، پاکستان مل کر افغان طالبان کو قائل کر لیں کہ وہ کچھ کنسیشنز کر کے اور آگے بات کو بڑھائیں تاکہ ہم آپ کو تسلیم کریں، اور تسلیم کرنے کے بعد اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہوں، سینٹرل ایشیا ساتھ شامل ہو. جو سی پیک ہے وہ افغانستان سے ہوتا ہوا سینٹرل ایشیا تک جائے. تو یہ اگر سارے جن باتوں کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے اور جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں، اگر یہ سب میں کامیابی ہو جاتی تو میرے خیال اس پورے خطے کے لیے خوشحالی کا ایک وقت آنے کا امکان ہے. لیکن اس میں کتنا رزسٹ کرے گا امریکہ، کتنا رزسٹ کریں گے ویسٹ والے،
یہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہی عمران خان کا دورہ چین کا شروع ہونے والا تھا تو بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ایک جو بیان آیا امریکہ کی طرف سے کہ جی پاکستان ہمارا حلیف ہے، اسٹریٹجک حلیف ہے، وہ بھی آپ ہاں کے سامنے ہے، تو وہ وہ انہوں گاجر نے اور دو ڈنڈا چال ہوئی نا، دونوں ایک تو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو انڈیا نے، ایک تو تین باتیں ہوئیں، ایک تو انڈیا نے اس پر اعتراض کیا بہت سخت، اور پھر اس کے بعد میں اور یہاں پر اتنا بڑے حملے ہوئے ہیں پنجگور میں، اور پھر وہاں پر 14 آدمی ایک روز نوشکی شہید ہوئے جی تھے ہمارے بچے، تو اس پر ہم نے اعتراض بھی بہت سخت کیا تھا کہ بھئی یہ آپ ایسے کیسے کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر جو یہ ہمارا ایف سی ہے یہ کیا کر رہی ہے یہاں بیٹھ کر۔ تو اس کے بعد میں پھر چیف صاحب خود گئے اور انہوں نے پھر ان کو مارا۔ پھر وہ ہمیں ایک کلپ آئی ہمارے پاس جو کہ الجزیرہ ٹی وی نے لی تھی، انٹرویو لی تھا ان کو، وہ ہم نے ان کو بھیج دی تھی، پھر ان کو مار دیا ان لوگوں نے۔ بہت میں نے اچھی جی بات ہوئی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی تو بہرحال یہ کام تو گڑبڑ تو کریں گے، کیونکہ ایران نہ صرف یہ ہے کہ وہ وہاں سے افغانستان سے آ رہے ہیں بلکہ ایران سے بھی آ رہے ہیں وہ لوگ، وہ بھی بلاک کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال اینی کیس جو ہے، یعنی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنے علاقے کو سلامتی رکھ سکیں، اللہ اس کے کہ پولیٹیکل کوئی اپہیول نہ ہو جائے، تو باقی تو ہم سنبھال لیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی انشاءاللہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں کچھ ملکوں کا یہ پوری کوشش ہے کہ پاکستان بہت قریب نہ جائے چین کے، سی پیک ڈیولپ نہ کرے، گوادر پوسٹ ڈیولپ نہ کرے، پاکستان اور افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کے درمیان تلخی پیدا ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ جائیں، اور ایران کے ساتھ جو پہلے ہی ہمارے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں وہ اور خراب ہو جائیں۔ جو 4-5 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، یہ کچھ ملک یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو، جس میں سب سے آگے ہندوستان ہے، ساتھ ساتھ امریکہ لگا ہوا، اور بھی کچھ ملک ہیں جن کا میں نام اب نہیں لینا انڈیا چاہتا۔ نے ایک وہاں پر تحریک طالبان کی جگہ پر ایک جو وہاں پر بنا دیا ہے، ایک طالبان انڈیا کا گروپ بنایا ہوا ہے، ابھی اعلان کیا آج جو ہے، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ وہاں سے کوئی ایکٹیویٹی شروع کرے گا پاکستان پہ حملے کی۔ جی جی وہ ابھی تو بہت جلدی ہوگا اگر کچھ کہا جائے اس سلسلے میں، کیونکہ نہیں، پتہ ان کے نہیں یہ پاس مس تیاری تو موجود انفارمیشن ہے نا ہے، جی، ڈس بات یہ ہے۔ انفارمیشن۔ ہاں جی، تو وہ کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر اتنی اوپنلی کوئی کام شروع ہو گیا تو پھر پاکستان کی ساری حجت پوری ہو جائے گی، اور ہم جو اتنے عرصے سے اپنا ہاتھ روک رکھا ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ ریلیز ہو جائے گا۔ اسے کھول اور دینا چاہیے اب، بس بہت ہاں ہو جی، گیا۔ میں تو بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو تحریک طالبان ہندوستان ہے، یہ دیکھتے ہیں اگر تو، کیونکہ جو طالبان ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ اسی علاقے میں ہیں، پاکستان اور افغانستان میں، آج تک کہیں اور ان کا ظہور نہیں ہوا، تو خیر ہندوستان زیادہ دور نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں، میں تو اس پر تبصرہ ذرا روکوں گا، کچھ اور مجھے دیکھنا پڑے گا، اندازے لگانے پڑیں گے، اس کے بعد اس پہ کوئی بات کر سکوں گا۔ کوواڈ جو جی ان کا چار ملکوں کا، جاپان، انڈیا اور امریکہ اور آسٹریلیا کا جو بلاک آسٹریلیا ہے، جی۔ یہ کوئی یوز ہے یا ایک قسم کا یہ سار کی طرح سے بیکار ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، جہاں بھی ہندوستان ہوگا وہاں پر چیز کے بیکار ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی ایک دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ہندوستان کبھی بھی سنسیئر نہیں ہوتا، کبھی بھی خلوص کے ساتھ کسی چیز میں شامل نہیں ہوتا، وہ ہر وقت جو ہے نا اپنا دوگلی پالیسی رکھتا ہے۔ اور دوسرا وہ اتنے بہادر بھی نہیں ہے میرے خیال میں، اتنے کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ چین جیسے ملک کے خلاف، روس جیسے ملک کے خلاف، روس کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں کہ یہ کوارڈ میں شامل ہوں۔ تو اگر کوارڈ جس طریقے سے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک کوئی اس کے کنکریٹ شکل بنی نہیں ہے، پہلے وہ انوائرمنٹ کی بات کرتے تھے اور چیزوں کی بات کرتے تھے، اور فزیکل فورس کی بات نہیں تھی، ابھی تک اس طریقے سے نہیں، بلکہ اس سے زیادہ آکس جو ہے اس کے بعد والا، وہ شاید اس سے زیادہ توانہ ثابت ہو، اور وائٹ تو یہ سفید دیکھنے فام، کی بات۔ انہوں نے سفید فام پہ بھروسہ کیا، انہوں نے اس کو نکال دیا ہے، جاپان جی کو بھی نکالا ہے اور انڈیا کو بھی نکالا ہے، اور سفید فاموں پہ بنایا آسٹریلیا، یو کے اور امریکہ۔ جی، لیکن وہ ان کی بہرحال تیسری دفاعی یو لائن۔ کے اب کب تک ان کا ساتھ دے گا، ان پاگل امریکنوں کا؟ وہ تو جڑواں بھائی ہیں، یو کے سے تو لوگ سارے مائگریٹ کر کے گئے ہوئے ہیں جو کہ وہ امریکی بن گئے ہیں بعد میں۔ میرے صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جنرل خالد نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام میں۔ ناظرین مقتدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرے صاحب، گفتگو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ 20 فروری تک یہ کھیل چلیں گے، تو اس میں امریکہ کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن کر کے
ان کو بھڑوا سکتا ہے روس کو اور یوکرین کو؟ جی وہ کوشش ضرور کریں گے، اور فالس فلیگ تو اس میں امریکی بہت تیز ہے، یہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان بہت کرتے رہے ہیں، اور جب بھی آپ دیکھیں نا خبر آتی ہے نا کہ تانے بانے ادھر مل گئے، تانے بانے ادھر مل گئے، تو یہ بڑے ہمیں ہوش کے سے کام لینا چاہیے۔ بعض اوقات یہ تانے بانے آرٹیفیشلی بھی جوڑے جاتے ہیں تاکہ کہیں آپ کا ایک دوسرے کی مخالفت پیدا ہو، تو امریکی اس میں تیز ہے، لیکن رشین بھی کوئی کم ذہین لوگ نہیں ہے، وہ میرا خیال ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کھیل میں رشیا امریکہ سے آگے ہو جائے۔ اچھا، اسلحہ کے اندر بھی وہ آگے ہو گیا ہے، لیکن ان کے پاس ایک اسلحہ ہے جو بہت خطرناک ہے، ہارپ کا، جس میں سونامی لاتے ہیں، اور وہ اس پر میں نے 2011 سے 2010 سے میں اس پر کام کر رہا ہوں، اور میں نے اس پر کئی آرٹیکل بھی لکھے ہیں، اور میں نے پروگرام بھی کیے ہیں۔ سب سے زیادہ پروگرام میں نے ہارپ پہ میں نے کیا ہے، HAARP۔ جی جی، وہ موسموں کو تبدیل کرنے، زلزلے لانے میں نے ہیں، اور جی موسموں کی تبدیلی کی کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ تو پازیٹیو لفظ ہے، لیکن بیسیکلی تو انہوں نے جو ملٹری ہارپ ہے وہ خطرناک ہے، وہ جی اس کے لیے اس پر میں نے پروگرام کیے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ وہ ایک تو انہوں نے یہ دیا ہے، میسیج دیا ہے، سگنل دیا ہے کہ ہمیں جو گوادر کے اندر سونامی آ سکتا ہے۔ اب ویسے کہ سونامی جو ہے کلات کے علاقے میں آیا تھا، میں نے 1902 میں یا 1904 میں، تو کہا تھا کہ وہ کراچی سے خبر ریلیز ہے، اس کے ہمارے پاس کٹنگ بھی موجود ہے، تو اب یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سونامی لا کر ہمارے معاملے کو روکیں۔ جی دیکھیں، بہت بڑا رسک ہوگا، کیونکہ ایک تو ہارپ کا جو ابھی تک جس کا مجھے تھوڑا بہت علم ہے وہ بہت ایکوریٹ نہیں ہے، آپ اس سے کوئی کیٹاسٹروفک سچویشن پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں تک چلے گی، کہاں تک جائے گی، جیسا اس کہ کے ان کو اثرات امریکہ کو کہاں تک سزا جائے مل رہی ہے، انہوں نے شروع تو کیا تھا بھائی، جی شروع تو ہمارے تو ساتھ جو سیلاب لائے ہیں، جی تو 3 ہماری جو مانسون ملی ہیں گلگت میں علاقے میں، تو جی پھر اس جی کے بعد میں اب سارا طوفان جو ہے ان کے پاس ہی آ رہا ہے، ان کی فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں، ان کے پاس طوفان ہی طوفان آ رہا ہے، امریکہ کے پاس جی، سائیکلون آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو، یہ جو سیاچین میں ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈ آئی تھی، اس میں بھی ایسے شکوک و شبہات تھے ہماری نہیں طرف وہ سے تو کہ پکی کسی نے بات نہیں، آرٹیفیشلی وہ انڈیا نے قبول کیا اس کو، میں ریکارڈ پہ ہوں اس بات پر کہ میں نے اس پر مضمون لکھا ہے، سیاچن پہ انڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس کو کاٹا ہے، اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں آپ کے 129 آدمی کی شہادت کے۔ یہ ہاں جی، 2014 کا وہ تو ہمارے پاس ہاں جی، وہ مان لینا ایک الگ بات ہے، لیکن ایکچولی انہوں نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے، یہ میں ابھی نے میرا خیال میرا بالکل پہلا یہ کلیئر نہیں۔ خیال تھا کہ یہ امریکہ نے کیا ہے، لیکن جی انڈیا نے خود تسلیم کیا کہ ہم نے پلیٹ فارم بنایا۔ پھر میں نے جب وہاں پر SPD کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، کچھ نے کہا نہیں ہمیں یہ نہیں معلوم ہے، لیکن ہم بہرحال وہاں گئے ضرور تھے، لیکن یہ ہے آرٹیفیشل۔ جی، تو اس قسم کے ہتھیار ہیں دنیا کے پاس، لیکن روس کے پاس بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہائپر سونک میزائل وغیرہ ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو چیر کر پہنچ سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا اندازہ یہی ہے، میں دوبارہ اس کا اعادہ کروں گا کہ کوئی بڑی جنگ ہونے کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ یہ بڑے ملک بڑے ذہین ہیں، یہ دوسرے ملکوں کو تو آپس میں لڑواتے ہیں، یہ کبھی ڈائریکٹ لڑتے نہیں ہیں۔ تاریخ یہ دیکھ لیں۔ آخری مرحلے پہ آ جائے، یہ ہے کہ جس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے چین کے اندر پاکستان کے، کیونکہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں خود بھی محسوس ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے توہین کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان کو جو کووڈ کی وجہ سے ان کو بچایا، ان کو لوگوں سے ملنے بھی نہیں دیا، کیونکہ ان کو پھر شی سے ملنا تھا، تو جب شی سے ملنے کے بعد میں پھر ان کو فری کر دیا، تو اس کے بعد میں آپ کیا خیال ہے کہ لداخ کا بھی ذکر ہوا، تبت کا بھی ذکر ہوا، تو کیا ہوا ہوگا اس میں؟ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم پریشر بلڈ کریں گے اور تمہارے پر تمہارے پر پریشر بلڈ نہیں ہونے دیں گے، کیا ایسا بات میرا ہو خیال ہے سکتی جی، ہے؟ ہاں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تھوڑی سی غلط فہمی چل رہی تھی کہ سی پیک کس کی وجہ سے کم ہو رہا ہے، یا چین کی دلچسپی کم ہو رہی ہے، وہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ کشمیر کے بارے میں جس طریقے سے دو ٹوک انہوں نے موقف اختیار کیا ہے، نہ صرف یہ کہا ہے کہ UN ریزولوشن کے مطابق ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جو یونیلیٹرل ایکشن ہے ہندوستان کے، وہ معاون نہیں ہے اس پوری سچویشن میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آپ کی سٹیٹمنٹ میں آ جاتا ہے دونوں ملکوں کی، اس کا مطلب دونوں ملک کا فریق ہے کشمیر کے سلسلے میں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، اپنی سمت کو تعین کر لیا ہے،
اور چین نے بھی دوبارہ یہ اعادہ کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے، دہرا دیا ہے، وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور پاکستان پر ہر قیمت پر اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ میرا خیال بہت خوش آئند بات ہے. نہیں، میرا مطلب یہ ہے بشرطے کہنے کا ہے کہ وہ کیا اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ مزید پریشر انڈیا کے اوپر بڑھائیں اس میں تبت کے علاقے میں، اور جو ہے جو اسٹیٹ ہے وہ وہاں پر پریشر بڑھا دیں، اور یا جی پھر وہ تو لداخ میں پریشر بڑھا دیں. جی میرا اپنا خیال یہ کہ چین جو ہے وہ ملٹری پریشر کے بجائے اکنامک پریشر میں زیادہ بلیو کرتا ہے. ہمیں بھی بلکہ وہ یہی کہتا رہتا ہے، لیکن شاید ان کو ہمارے کشمیر کی سچویشن کا اندازہ صحیح نہیں ہے چین کو، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے دیکھیں جی آپ اس کو بیک برنر پہ ڈال دیں اور آپ یہ نہ کریں. ایک تو چین کی یہ اچھی بات ہے کہ وہ ہمیں کبھی منع نہیں کرتا دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جھکاؤ ہمارا انہیں کی طرف رہے. اور میرا خیال یہ ان کی جائز تمنا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. میں تو بیلنس کا یہ مطلب ہمیشہ سمجھتا ہوں، جب آپ نے بیلنس کرنا ہو امریکہ اور چین کے درمیان، تو جو چین کا رویہ ہمارے ساتھ ہے ویسا ہی رویہ چین کے ساتھ ہونا چاہیے، جو کہ بہت گہرا ہے، بہت دوستانہ ہے. اور امریکہ کا جو رویہ ہے ہمارے ساتھ، یعنی کہ ٹرانزیکشن ان نیچر، کبھی ضرورت پڑی تو استعمال کر لیا، ایسا ہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے. اسی کو میں بیلنس سمجھتا ہوں. نہیں، بیلنس تو پھر امریکہ بیلنس ہم سے نہیں کرنا چاہتا نا. دیکھیں اب حالت یہ ہے کہ امریکہ کے صدر نے آج تک عمران خان سے بات نہیں کی ہے، اس کو وزیر اعظم سمجھتا ہی نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر فرض کر لیجیے کہ وزیر اعظم وہ نہیں سمجھتا تو ذاتی کوئی بات نہیں، لیکن وزیر اعظم تو وہ ہے. ہم بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں عمران خان پر، لیکن بہرحال ملک کا وزیر اعظم ہے، ملک کا ایک صدر ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے. تو آپ کو اگر آپ بیلنس کرانا چاہتے ہیں اور آپ اب کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا پاکستان ابھی بھی اسٹریٹجک اتحادی ہے، جب پاکستان عمران خان جب چین گئے ہیں تو یہ بیان جاری کر دیا، ٹھوک دیا آپ نے کہ صاحب آپ ہمارا اسٹریٹجک اتحادی ابھی بھی ہے، تو ان کو متاثر کرنے کے لیے، لیکن اس کا اظہاریہ نہیں ہوتا نا کہیں بھی. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. کیونکہ جب بھی ہمیں ضرورت ان کی پڑتی ہے تو وہ ہمارے کسی کام نہیں آتے، وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں. یہ ہماری لیڈرشپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بار بار اسی پھندے میں دوبارہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ہم اس ٹریپ سے نکل جائیں گے. نہیں، میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بیلنسنگ جو کی بات آپ جو کر رہے ہیں، تو بیلنسنگ کیسے کریں ہم؟ بیلنس نہیں ہو رہا نا، وہ امریکہ ہمارے کو بیلنس کرنے نہیں دے رہا. جی میں جو بیلنسنگ کی بات کر رہا ہوں وہ یہی ایگزیکٹلی کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں بیلنس ہوتا ہی ہے کہ دشمن کے ساتھ دشمنی کی جائے، دوست کے ساتھ دوستی کی جائے، جو اچھا دوست ہے اس کے ساتھ زیادہ اچھی دوستی کی جائے، جو کم تر دوست ہے اس کو کم تر درجے پہ رکھا جائے. میں اسی کو بیلنس کہہ رہا ہوں. اب ایک اور بات میں کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ 27 فروری آ رہی ہے، اس کو ہمیں منانا چاہیے. جی تو ہمیں اپنے جو بچے ہیں، جو نیکسٹ جنریشنز ہیں، تاکہ وہ یاد رکھیں اس بات کو، بالکل اس پر ڈرامے بھی بننے چاہیے، اس کو دہرانا بھی چاہیے اور اپنے بچوں کو یاد کراتے رہنا چاہیے. اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں بلکہ یہ ضروری ہے. آپ اس میں شریک ہوں گے؟ جی میں تو گفتگو بھی کروں گا اس کے اوپر بہت، اور جہاں شرکت کے لیے کہا گیا میں شریک بھی ضرور ہوں گا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت ختم ہوا پروگرام. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.